Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th उर्दू दूसरा यूनिट टेस्ट 2 सेकंड मिड टर्म का सॉल्व एग्ज़ाम पेपर है। क्वेश्चन आंसर 20 नंबरात के लिए वक्त 1 घंटा। दूसरा वस्त मुद्दती इम्तिहान हलशुदा पर्चा सवाल जवाब के साथ। सवाल नंबर 1 है अलिफ मंदरजा झैल दर्स इख्तिबास का बगैर मुताला कीजिए और दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहला है शब की खाका मुकम्मल कीजिए। बुखार को ज़ाहिर करने वाली अलामतें। पहले इस इख्तिबास को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसकी सरगर्मियाँ हल करेंगे। बुखार के बारे में लोग कुछ भी कहें, डॉक्टरों की राय जो भी हो, हमारा यकीन है कि बुखार इंसान की एक अंदरूनी ज़रूरत है। बुखार हमारी हड्डियों और खून की तहनशी मौजों में अंदर ही अंदर लावे की तरह पकता है और बेकसी की ज़िंदगी गुजारता है। हमारी शख्सियत के वो अनासिर जिनको हम अदम तवज्जुही और ज़माने की नाक़दरी का एहसास बेकरार रखता है, जिस्म के अंदर एक जगह जमा होने लगते हैं। ऐसे तमाम बेकल अज्जा का मजमुआ जिस्म के शहर में बंद का नारा लगाकर हड़ताल पर निकल पड़ता है, तब जिस्म जान सुलगने लगते हैं। बाज़ औक़ात छींकों पर छींकें आती है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, दर्द सर हमारे पूरे वजूद का अहाता कर लेता है। तब हमारे आसपास मौजूद लोग चौंक पड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। अरे क्या हुआ भाई, बुखार कैसे आ गया, अपनी सेहत का ख्याल रखो, इस कदर दौड़ धूप अच्छी नहीं, वगैरह वगैरह। अंधा क्या चाहे दो आंखें। हमारे अंदर छुपा बैठा बुखार भी यही चाहता है कि कोई हमारी मेहनत व मशक्क़त का एतराफ़ करे, हमारे हाल पर तरस खाकर हमदर्दी के दो मीठे बोल से हमारा कलेजा ठंडा करे। आम हालत में ये सारी फ़ज़ा मफ़क़ूद थी। बुखार के आते ही मौसम बदल जाता है। बुखार की आमद से पहले और इसके जाने के बाद लोग हमें इसी तरह देखते हैं जैसे कोई शख्स किसी अखबार पर सरसरी नज़र डालकर आगे बढ़ जाए। बुखार के आते ही हम एक ख़ास खबर बन जाते हैं। ज़िंदगी का असल मज़ा तो इन्हीं लम्हात में है जब आप किसी वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। बुखार की हालत में हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब और दोस्त हमारे क़रीब आ जाते हैं। इनके चेहरों पर मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख्वाही के जज्बात उभरने लगते हैं। इस हालत में हमसे मिलने वाला हर शख्स एक नया इंसान होता है। कोई चीज़ थी जो लोगों में छुपी हुई थी। बुखारात से बहज़ार हीले ढूंढ ना निकालता तो आपको कभी नज़र ना आती। आपकी बीमारी की खबर मिलते ही कोई शख्स अयादत के लिए आया तो ऐसा महसूस हुआ गोया इसके अंदर एक अलग किस्म का इंसान भी था। मिजाज पुरसी के लम्हों में वो मासूम, नरम दिल, अपनाइत से भरपूर और प्यारा सा इंसान खट से बाहर निकल आया और हर तरफ एक खुशगवार सी मोहब्बत भरी फ़ज़ा कायम हो गई। सवाल नंबर 1 का बे है सरगर्मी इख्तिबास की रोशनी में जुमले दुरुस्त कीजिए। पहला है बुखार के आते ही हालात बदल जाते हैं। दूसरा, बुखार के आते ही हम एक ख़ास चीज़ बन जाते हैं। तीसरा, बुखार इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। चौथा, बुखार की हालत में हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब और दोस्त हमसे दूर हो जाते हैं। पहले का जवाब है बुखार को ज़ाहिर करने वाली अलामतें। जिस्म जान सुलगने लगते हैं, छींकें आने लगती हैं, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, दर्द सर पूरे जिस्म में फैलता है। पहले का जवाब है। दूसरी सरगर्मी के जवाबात हैं। पहला है बुखार के आते ही मौसम बदल जाते हैं। दूसरा, बुखार के आते ही हम एक ख़ास खबर बन जाते हैं। तीसरा, बुखार इंसान की अंदरूनी ज़रूरत है। चौथा, बुखार की हालत में हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब और दोस्त क़रीब हो जाते हैं।
سوال نمبر 1 کی جیم سرگرمی ہے، مندرجہ ذیل بیان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ یہاں بیمار ہونے پر بیمار کے عزیز و اقارب کے چہروں پر محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، ہم جس ماحول اور معاشرے میں جی رہے ہیں اس پر مذہبی، اخلاقی و سماجی تعلیمات کا گہرا اثر قائم ہے، اور اس اثر کی وجہ سے لوگوں میں باہمی ہمدردی و خیر خواہی کے جذبات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ ہم اس کے مظاہرے اکثر و بیشتر ہونے والے مختلف انواع کے واقعات میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں لوگ شادی، بیاہ اور دیگر خوشیوں بھری تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، وہیں موت، میت اور دوسری غمناک صورتحال سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری آرامی کی حالتوں میں بھی مذکورہ بالا رد عمل سامنے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو گھر کے سارے افراد ایک ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اپنی اس پریشانی کو ہم تک محبت اور ہمدردی کی صورت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری بیماری جلد از جلد دور ہو جائے۔ دوا کے ساتھ ہی اس قسم کے جذبات بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، جس سے مریض نفسیاتی طور پر مطمئن نظر آتا ہے۔ یہ رد عمل گھر کی چہار دیواری میں بسنے والے افراد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوست و احباب تک وسیع ہو جاتا ہے۔ غرض ہمارے بیمار ہونے پر ہر فرد متاثر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، مندرجہ ذیل درسی نظم کا مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ذیل کے سامنے مناسب لفظ لکھیے۔ پہلا ہے عزم، دوسرا ہے حسن، تیسرا عظمت، چوتھا منزل۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے عزم، عزم گراں، دوسرا ہے حسن اعتبار، تیسرا ہے عظمت، عظمت قوم و وطن، چوتھا ہے منزل، منزل حیات۔ اب نظم پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اس کے بعد اس کی سرگرمیاں کریں گے۔ خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو، مسافرو چلو عزم گراں کے ساتھ چلو، زمانہ ساتھ چلے باں انجمن بھی ساتھ چلے، بہار چومے قدم بانک پن بھی ساتھ چلے، وہ عزم ہو کہ جسے زندگی سلام کرے، قدم قدم پہ سکون جشن اہتمام کرے، وطن کی لاج بنو، قوم کا نکھار بنو، ہر ایک دل کے لیے حسن اعتبار بنو، بھلا دو فرقہ پرستی کی داستانوں کو، مٹا دو بڑھ کے تعصب بھرے جہانوں کو، قسم وطن کی تمہیں ایکتا کے گن گاؤ، دلوں میں عظمت قوم و وطن کو چمکاؤ، قدم کے ساتھ اگر دل ملے تو بات بنے، جہاں بھی چاہو وہیں منزل حیات بنے، ہو ایک دل ذرا آواز بھی ملا کے چلو، چلو تو راہ حوادث میں مسکرا کے چلو۔ سوال نمبر 2 کی سرگرمی بے ہے، اقتباس سے ہم معنی الفاظ لکھیے۔ پہلا ہے کارواں، اس کا جواب ہے قافلہ، دوسرا ہے انجمن، اس کا جواب ہے مجلس۔ دوسری سرگرمی ہے مندرجہ ذیل واحد کی جمع لکھیے۔ پہلا ہے عزم، اس کا جواب ہے عزائم، دوسرا ہے قوم، اس کا جواب ہے اقوام۔ سرگرمی جیم ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس پر اپنی رائے دیجیے۔ اس کا جواب ہے، عصر حاضر کے عالمی منظر نامے پر نظر کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں انتشار، فساد اور نا اتفاقی کا دورہ ہے۔ ان کی بنیاد کو جاننے کی کوشش کریں گے تو جو عناصر ابھر کے سامنے آتے ہیں وہ ہیں مال و دولت، خطہ و علاقہ، مذہب و ملک وغیرہ۔ سچ تو یہ ہے کہ دور جدید کے تعلیم یافتہ، باشعور اور مہذب و متمدن انسان کو مذکورہ بالا عناصر ان کے علاوہ بھی کسی عنصر کو بنیاد بنا کر اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد اور جنگ و جدل برپا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسائل تو بہرحال گفتگو اور مصالحت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا ہے، دنیا کی آبادی میں سے بہت تھوڑے لوگ مذہب اور خدا کا انکار کرنے والے ہیں،
باقی سب کسی نہ کسی صورت میں خدا کا اقرار کرنے والے ہیں اور کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی مذہب فتنہ و فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو مذہبی قرار دیتے ہیں اور ہمیں مذہبی ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، مندرجہ ذیل غزل کا مطالعہ کر کے سرگرمی مکمل کیجیے۔ قتل لہو وقت دیوانہ۔ اب اس کے جوابات جوڑیوں کی صورت میں ہم لکھیں گے۔ اس کے جوابات ہے قتل کرامات، لہو گزر اوقات، وقت مدارات، دیوانہ بکواس۔ اب دیکھیے اس کے نظم پڑھے، اس غزل کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو، ہم خاک نشی تم سخن آرائے سر بام، پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں کیا بات کرو ہو، یوں تو ہمیں منہ پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہیں تو مدارات کرو ہو، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہیں بکے ہیں، دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو ہو۔ سوال نمبر 3 کی دوسری سرگرمی ہے بے، اقتباس سے ردیف اور خافیہ تلاش کر کے لکھیے۔ اب دیکھیے آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ خافیہ میں آئے گا اوقات، بات، مات، مدارات، کرامات وغیرہ، اور ردیف میں آئے گا کرو ہو۔ دوسرا ہے اقتباس سے متعلقہ لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ گوشہ نشین، خاک نشین، جہاں آرا سخن آرا۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، مندرجہ ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے، خبر تیار کیجیے۔ دیکھیے یہ 2 ہی نمبرات کے لیے ہے اس لیے مختصر ہونا چاہیے۔ کیرالہ کے مندر میں آتش زدگی، 110 ہلاک، 350 زخمی۔ یہاں پر جلی حروف میں خبر ہے، کیرالہ کے مندر میں آتش زدگی، 110 ہلاک، 350 جھلس گئے۔ کولم کیرالہ، موصولہ تازہ خبروں کے مطابق کیرالہ کے کولم کے شہر میں واقع پنتی گل مندر میں صبح کی اولین ساعتوں میں آتش بازی کے باعث بھیانک آتش زدگی میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 110 ہو گئی ہے اور 350 سے زائد جھلس گئے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال کے علاوہ تریویندرم کے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے درد پر مرہم لگانے اور جائے حادثے کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم کولم پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ ایک میڈیکل ٹیم بھی راحتی کاموں کے لیے پہنچی ہے۔ مہلوکین میں کئی پولیس والے بھی شامل ہیں۔ شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بڑے اسپتالوں میں بھیجنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مہلوکین کے لاحقین کو 2 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مندر حادثے کے بعد پورے ملک میں رنج و غم کا ماحول ہے۔ تمام لوگوں نے تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ راہل گاندھی اور کیجریوال نے کے بھی تعزیتی پیغامات آئے ہیں۔ بے ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر 10 سطروں پر مبنی مضمون تحریر کریں۔ یہ بھی 2 نمبرات کے لیے ہے، کوئی ایک ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے محنت کی عظمت، دوسرا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، تیسرا میرا پسندیدہ شاعر۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ مختصر سا مضمون ہے۔ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس شعر سے شروع کرتے ہیں۔
شاعر نے درج بالا شعر کہا ہے، لیکن مجھے ان کے اس خیال سے اختلاف ہے کہ تندرستی صرف اس وقت ہزار نعمت ہے جب تنگ دستی نہ ہو۔ میرے خیال سے تو تندرستی ہر حال میں ہزار نہیں بلکہ لاکھ نعمت ہے، اور تندرستی پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھر میں شادی بیاہ کی چہل پہل ہے، سب خوشی میں جھوم رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہر طرف ہما ہمی ہے، بھاگ دوڑ ہے۔ بارات نکلنے کا وقت ہے، منڈپ سجا ہے، بڑے بھائی دولہے کے روپ میں کرسی پر براجمان ہے، باراتیوں میں امنگ ہے، ہر ایک چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہے، لیکن ہم اداس ہے، ہمیں شدید بخار ہے، بدن تپ رہا ہے، منہ کا ذائقہ بگڑا ہے، ہم تو ٹھنڈا شربت بھی نہیں پی سکتے، نہ مہمانوں کی آؤ بھگت کر سکتے ہیں۔ عجیب سی اداسی دل و دماغ پر چھائی ہے، کاش ہم بیمار نہ ہوتے۔ سچ ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔